वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा तुर्किया। अनकरा एयरपोर्ट पर तुर्क वज़ीर दिफा ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं, बाहमी राब्ते मजबूत दोस्ती की अलामत हैं। आलमी उमूर पर दोनों ममालिक के ख्यालात में मुकम्मल हमांगी है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ कहते हैं, तुर्क सदर ने सैलाब के दौरान पाकिस्तान की बहुत मदद की, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ्द की मुलाकात। वफ्द का टेलीकॉम कंपनीज के साथ मुश्तरका मंसूबे के हवाले से गहरी दिलचस्पी का इजहार। वजारत IT और स्पार्को से मुलाकातों को इंतहाई मुफीद करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। मजदूरों के हुकूक और फलाह बहबूद से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर माशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। हम तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। जल्द ही सरकारी वफ्द अमरीका जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और अमरीका से मज़ीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद है। खुसूसी तौर पर कानकनी और मादनियात के नए शोबों में अमरीकी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेंगे। गैर टैरिफ रुकावटों को ख़त्म करने पर भी बातचीत जारी है, ताकि अमरीकी मसनूआत के लिए पाकिस्तानी मंडियों के दरवाजे खुल सकें। पाकिस्तान की IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्टाफ सतह के मुआहदे पर इज़हार तशक्कुर किया। टैक्स, तवानाई, निजकारी, सरकारी इदारों, पेंशन और कर्जों के इंतज़ाम के शोबों पर बातचीत। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की अहमियत पर भी जोर दिया। IMF ने तरक्याती बजट से सूबाई नौयत के तरक्याती मंसूबे खत्म करने का मुतालबा कर दिया। विफाक 18वीं तरमीम के बाद मुंतकिल सूबाई मंसूबों पर तरक्याती बजट खर्च न करे। IMF ने सूबाई नौयत के 168 मंसूबों पर मजीद खर्च करने से रोक दिया। इन मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए विफाक को मजीद 800 अरब रुपए खर्च करना होंगे। सेनेट का इजलास हंगामा राई की नज़र। पीपल्स पार्टी की नहरों के मंसूबे के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI अरकान का नुक्ता एतराज़ पर वक्त न देने पर एहतजाज और शदीद नारेबाजी। ऐवान वाला में वज़ीर कानून की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। कैनाल्स के मामले पर कानून और आइन के मुताबिक बैठ कर बात होगी। राना सनाउल्लाह वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं। सिंध में पानी के मसले पर आवाम सरापा एहतजाज। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ मुनफ़िक़ाना है। सीनेटर सरफराज का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। पंजाब में किसानों के साथ जो हो रहा है, उस ऐवान को अपना किरदार अदा करना होगा। पख्तूनख्वा के मसले को हल करने के लिए पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के लिए इलेक्शन होने चाहिए। तशवीशनाक है, पख्तूनख्वा को महरूम किया जा रहा है। पानी का इशू पाकिस्तान में खतरनाक है। सिंध में पानी खास मसला है। कैनाल्स का मसला हल किया जाए। गला क्यों घोट रहे हैं? सेनेटर शहरी रहमान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्त कलंदर होगा। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। हमारी खुराक और जीना मरना ज़राअत से जुड़ा है, जो पानी के बगैर मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी का हर सूरत नहरों का मंसूबा रोकने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध का वफाकी हुकूमत से नाराजगी का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सिंध हुकूमत कैनाल्स का मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान करना चाहती है। वफाकी हुकूमत से कहूँगा, चीज़ें दुरुस्त नहीं। वफाकी हुकूमत को चीज़ें दुरुस्त करने के लिए एक्शन लेना चाहिए। नई नहरों की मुखालफत मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। नहरों के मामले पर सिंध के अवाम में बदगुमानी पैदा करने की कोशिश की गई। सिंध के अवाम की ताकत से नहरों का मंसूबा रोकेंगे। पंजाब ने 1 साल में किसानों को तारीखी पैकेज दिया। सिंध 16 साल कारकर्दगी बनाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल। सवालात भी उठा दिए।
کہا مراد علی شاہ کو سندھ کے کسانوں سے زیادہ پنجاب کے کسانوں کی فکر ہے۔ کیا سندھ میں کاشتکار نہیں؟ کیا سندھ حکومت نے گندم کی قیمت مقرر کی؟ کیا سندھ حکومت نے کسانوں سے گندم خرید لی؟ مراد علی شاہ کو گنڈا پور سے مختلف نظر آنا چاہیے۔ سندھ کے حصے کا ایک بھی قطرہ پانی چوری کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بلاول بھٹو نے جلسہ عام سے جو بات کی وہ جوش خطابت میں کی۔ جوش خطابت میں بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ بلاول نے جو کچھ کہا اس پر رد عمل دینے کی ضرورت نہیں۔ بیانات ایک دائرے میں رہتے ہوئے ہونے چاہیے، دوسروں کی عزت اور احترام ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی بات کرنے کو تیار ہے، وزیر اعظم طریقہ کار واضح کریں گے۔ نون لیگ کے کچھ وزراء بیان بازی کر رہے ہیں۔ شہباز شریف اور نواز شریف اپنے لوگوں کو سمجھائیں، یہی روش رہی تو بات نہیں بنے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے خبردار کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کینالز کا معاملہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے اٹھایا۔ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت اپنے موقع پر قائم ہیں۔ کینالز کے مسئلے پر لوگوں کے جائز خدشات ہیں۔ ہم چاروں صوبوں کے کسانوں کا سوچتے ہیں، کوشش ہے کہ معاملے کو حل کی طرف لے کر جائیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے مختلف رہنماؤں سے رابطے، کینالز اور کارپوریٹ فارمنگ کے مسئلے پر بات چیت۔ دریائے سندھ بچاؤ تحریک زین شاہ، قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف علیجو، جے یو آئی رہنما علامہ راشد محمود سومرو سے گفتگو۔ دریائے سندھ پر متنازع کینال سے متعلق مذاکرات کی پیشکش۔ کہا وزیر اعظم مختلف رہنماؤں سے ملاقات کر کے اس مسئلے پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ سندھ میں نئی نہریں نکالنے کے فیصلے کے خلاف عوامی رد عمل شدت اختیار کر گیا۔ کراچی کے مختلف شہروں میں وکلا برادری کے مظاہرے، ایم اے جینا روڈ پر احتجاج، ٹریفک کی روانی متاثر۔ خیرپور کے قریب ببرلو بائی پاس پر وکلا کا دھرنا چوتھے روز میں جاری۔ ملک کے بین الصوبائی تجارت کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ صوبے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا خدشہ، دھرنے کی وجہ سے نیشنل ہائی وے پر ہزاروں گاڑیاں پھنس گئیں۔ احتجاج کریں، پریشان نہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے شہریوں سے احتجاج کے دوران سڑکیں بلاک نہ کرنے کی اپیل کر دی۔ کہتے ہیں کینالز کے معاملے پر سیاسی جماعتوں کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے۔ کوئی بھی جماعت مظاہرہ کرے جہاں عوام کو مشکلات نہ ہوں۔ احتجاج اور اختلاف رائے جمہوریت کا رواج ہے۔ احتجاج ایسا نہ ہو کہ وہ عوام کے لیے باعث پریشانی ہو۔ متنازع کینالز کسی صورت قبول نہیں، صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ کا واضح موقف۔ کہا ارسا نے بدنیتی سے اعداد و شمار دیے اور 50 سال کے حساب سے ڈیٹا دیا۔ پانی کی ہمیشہ قلت رہی، وفاقی حکومت صحیح فیصلہ کرے۔ غلط اعداد و شمار دیے گئے ہیں، وفاقی حکومت لوگوں کے خدشات دیکھے اور فیصلہ کرے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے ملاقاتوں کا دن۔ بانی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمہ خان کو ایک بار پھر پولیس نے روک لیا۔ پولیس کس بنیاد پر ہمیں بھائی سے ملنے سے روک رہی ہے؟ فیملیوں اور وکلا کو نہیں ملنے دیا جاتا تو باقی لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کا سخت برہمی کا اظہار، کہتی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی عورتوں سے کیا خوف ہے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہونے تک جیل کے باہر ہی بیٹھوں گی۔ ملک میں نظام مکمل طور پر لاقانونیت کا شکار ہے، جیل انتظامیہ بے بس ہے۔ آج وکلا اور خاندان کے افراد کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن تھا، آج بھی ملاقات نہ ہونے دی گئی۔ سیکرٹری جنرل تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے پر برہم ہو گئے۔ کہا جو 6 نام ہم نے دیے تھے اس میں سے صرف ایک شخص کو اجازت دی گئی، انتظامیہ نے 5 افراد اپنی مرضی سے بھیجے۔ بانی پی ٹی آئی سے عدالتی احکامات کے باوجود ملاقات نہ کرانے کا معاملہ، وفاقی اور صوبائی سیکرٹری داخلہ اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف ایک اور توہین عدالت کی درخواست دائر۔ سربراہ سنی تحریک صاحبزادہ حامد رضا نے درخواست دائر کی۔ کہا عدالت نے 2 مرتبہ ملاقات کی اجازت دی، تیسری بار لارجر بینچ نے حکم دیا، ملاقات نہ کرانا عدالتی احکامات کی توہین ہے۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔
لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے حماد اظہر، سعید سندھو اور شہباز احمد کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ملزمان 5 اکتوبر کے احتجاج اور پولیس پر تشدد کے مقدمات میں مطلوب ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے علی امین گنڈاپور سمیت دیگر افراد شامل تفتیش نہیں ہو رہے۔ پولیس نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو FIRs میں نامزد کر رکھا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپیلیں مقرر کرنے سے متعلق ڈیپٹی رجسٹرار جوڈیشل سے پالیسی طلب کر لی۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس انعام امین منہاس نے حکم جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق اپیلوں پر جلد سماعت کی درخواست دائر ہوئی۔ کیس فکس کرنے کی پالیسی سے متعلق ڈیپٹی رجسٹرار جوڈیشل رپورٹ جمع کرائیں۔ جب بھی کہیں تشدد ہوتا ہے تو لوگ جواز تلاش کرتے ہیں۔ تشدد کے ذریعے کسی بھی تحریک کو کامیاب نہیں بنایا جا سکتا۔ سیاسی اور معاشی حقوق کے لیے قتل و غارت کی ضرورت نہیں۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی پریس کانفرنس، کہا بسوں سے بندے اتار کر قتل کرنا درست نہیں ہے۔ اپنے حقوق کے لیے پرامن جدوجہد ہی واحد راستہ ہے۔ کوئٹہ میں پانی کا مسئلہ بھی حل کر لیں گے، شہر کے لیے مزید منصوبے لا رہے ہیں۔ پاکستان کا جھنڈا جلانے والے پرامن لوگ نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا کوئٹہ کراچی شاہراہ منصوبے کے لیے صدر وزیر اعظم کے مشکور ہیں۔ کوئٹہ کو بہت خوبصورت بنانے جا رہے ہیں۔ وال چاکنگ اب کوئٹہ کی دیواروں پر ختم ہوگی۔ مانگی ڈیم کو بھی جلد مکمل کیا جائے گا۔ کوئٹہ ہم سب کا شہر ہے، اسے دوبارہ خوبصورت شہر بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، ملکی صورتحال، قیام امن اور صوبائی ترقیاتی پروجیکٹ پر گفتگو۔ سابق نگراں وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے زیر اہتمام ٹریننگ ونگ قائم کرنے کا اصولی فیصلہ۔ پیر کو 30 ستمبر تک پورے صوبے میں فعال کرنے کا عزم۔ مئی تک لاہور ڈویژن میں کام شروع ہوگا۔ 14 اگست تک تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں کام تیز ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پلسر گولڈ اور آئرن پروجیکٹ سے متعلق جامع بزنس پلان بھی طلب کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے مختلف رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ رہنماؤں نے اپنے حلقے کے مسائل اور ان کے حل سے متعلق اقدامات سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو سے میئر کراچی مرتضی وہاب کی ملاقات۔ مرتضی وہاب نے میئر شنگھائی کی جانب سے ملنے والے دورے کی دعوت سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو نے شنگھائی دورے پر مشاورت مکمل کر لی۔ شہریوں کے لیے بڑی سہولت، ملک کی تاریخ میں پہلی بار انڈر پاس صرف 35 روز میں تعمیر ہوگا۔ جناح اسکوائر مری روڈ پر انڈر پاس کی کھدائی کا کام تیزی سے جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا منصوبے کا دورہ، رفتار بڑھانے کے ساتھ تعمیراتی معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا سگنل فری کوریڈور سے سیاحوں کو مری پہنچنے میں سہولت ہوگی۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا انجانی پوپ فرانسس کی آخری رسومات ہفتے کو ادا کی جائیں گی۔ پوپ فرانسس کی وفات پر دنیا بھر میں دعائیہ تقریبات جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول کے علاوہ کئی ممالک کے سربراہان مملکت شرکت کریں گے۔ نئے پوپ کے لیے 5 ممکنہ نام سامنے آ گئے۔ پاکستان کے کارڈنل جوزف کاؤٹس بھی نئے پوپ کے انتخاب کے لیے حصہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کارڈنل ہاؤس میں آمد۔ پوپ فرانسس کے انتقال پر مسیحی برادری سے تعزیت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پوپ فرانسس ایک عالمی رہنما، انسانیت کے علمبردار تھے۔ انہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی اور امن اور خدمت کا پیغام دیا۔ پوپ فرانسس کی وفات پوری دنیا کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کے انخلاء کی مہم تیزی سے جاری۔ پنجاب بھر سے افغانیوں سمیت 11,371 غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ IG پنجاب عثمان انور کے مطابق مہم کے دوران 12,000 سے زائد غیر قانونی مقیم باشندوں کو ہولڈنگ سینٹرز پہنچایا گیا۔
691 غیر قانونی مقیم افراد ہولڈنگ پوائنٹس پر موجود ہیں۔ نجی ٹور آپریٹر کے عدالتی اقدام نے ہزاروں عازمین حج کو مشکل میں ڈال دیا۔ آپریٹرز کی درخواستوں کے باعث وقت ضائع ہوا۔ اب سعودی حکومت کا پورٹل بند ہو چکا ہے۔ وزارت مذہبی امور کا الزام۔ وفاقی وزیر سردار یوسف کے مطابق صرف 13,000 افراد ہی حج کر سکیں گے جنہوں نے براہ راست ادائیگیاں کیں۔ ان کی رقم واپس ہوں گی۔ 23,000 سے زائد کی کلیئرنس ہو چکی، باقی افراد کا معاملہ لٹک گیا۔ ملک بھر میں سورج آنکھیں دکھانے لگا۔ آئندہ دنوں میں بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور پختونخوا میں چند مقامات پر بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں ہیٹ ویو کا تیسرا روز ہے۔ آج بھی پارہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہا۔ شہر میں 23 اپریل تک گرمی کی یہ لہر برقرار رہنے کی توقع۔ ٹرمپ کی مقبولیت خطرے کی گھنٹی بجانے لگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عوامی حمایت میں واضح کمی۔ مقبولیت کم ہو کر صرف 42% پر رہ گئی۔ وائٹ ہاؤس اور ایسپوس کے تازہ سروے کے مطابق 75% افراد نے کہا ہے ٹرمپ کو تیسری بار صدارتی الیکشن لڑنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ 57% نے یونیورسٹیوں کی فنڈنگ روکنے کی پالیسی کو مسترد کر دیا۔ 59% کے مطابق امریکہ عالمی سطح پر اپنی ساکھ کھو رہا ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ کے سپر مقابلے جاری۔ مسلسل 3 ناکامیوں کے بعد ملتان سلطان کی پی ایس ایل میں پہلی فتح۔ ملتان نے لاہور کو 33 رن سے شکست دے دی۔ 228 رنز کے تعاقب میں قلندرز مقررہ اوورز میں 195 رنز پر ڈھیر۔ سیم بلنگز جارحانہ اننگز میں ٹیم کو نہ جتوا سکے، 43 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ فخر زمان 32، ڈیرل مچل 38، عبداللہ شفیق 18 رنز بنا سکے۔ ملتان کی جانب سے عبید شاہ کی 3 وکٹیں، مائیکل بریسویل نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پی ایس ایل کا 13واں میچ اسلام آباد اور ملتان سلطان کے درمیان آج کھیلا جائے گا۔